नारे हैदरी। मैं तमाम मोमिन से एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि मजलिस अज़ा का आगाज़ हो चुका है, जिसके के साथ से जो अतराफ़ में मौजूद हैं बाकायदा बराए मेहरबानी फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आए। मजलिस अज़ा का आगाज़ हो चुका है और मोमिन से गुजारिश करूँगा कि करीब करीब होकर बैठ जाएँ, आगे आ जाएँ जो बाद में आने वालों, क्योंकि अब रोज़ आज 7 मुहर्रम में आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ेगा, तो बाद में आने वालों को कोई तकलीफ ना हो। बीच में जगह बची होती है, बाद में आने वाले को फिर खड़ा होना पड़ता है। तो बड़ा मेहरबानी सलवात का सहारा लेते लेते आगे आ जाएं। और जो अतराफ में मौजूद हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि फर्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। अगर आप कोई किसी किस्म की ड्यूटी नहीं दे रहे तो आप बड़ा मेहरबानी फर्श अज़ा पर आ जाएँ। जब आप मजलिस सुनने आते हैं तो फर्श अज़ा पे बैठ के मजलिस सुननी है। फर्श अज़ा का एक तकद्दुस है, फर्श अज़ा का एक मकाम है, और इस फर्श पे ये भी खुद तशरीफ़ लाती हैं। तो बराए मेहरबानी जो मोमिन अतराफ़ में मौजूद हैं वो फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। मेरे नारों का जवाब दीजिएगा और अपनी तादाद को कम मत समझिएगा। मैं बार बार यही कहता हूँ कि करबला में भी 72 थे और बदर में भी 313 थे, तो भरपूर तरीके से नारों का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, जिंदाबाद, हुसैनियत, जिंदाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, बेशुमार, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। बेशुमार, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या महदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या महदी। लब्बैक या मेहदी। बाबा से बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक दफा फिर सलवात अदिया कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुहर्रमुल हराम की आज 7वीं शब, और ये वो महीना है कि जिस महीने में अहले बैत रसूल के साथ जुल्म और ज़्यादती की इंतहा की गई, और करबला के मसाइब को बयान किया जाता है। लेकिन हमारी समातों से हमारे बच्चे हत्ता के करबला के मसाइब से वाकिफ़ हैं। ये एक बहुत बड़ी दरसगाह है, एक यूनिवर्सिटी है, और ये हमारी सादत है और हमारी खुश नसीबी है कि ये मुहर्रमुल हराम के 2 महीने 10 दिन या इसके अलावा भी जो है ये जो मजालिस होती हैं ये दरसगाहें हैं। तो हमें हमारे बच्चों को करबला के बारे में बताया जाता है और तमाम उसके साथ साथ जो है वो इखलाकी चीज़ों पर और इन तमाम चीज़ों पर जो है वो दर्स दिया जाता है। तो मेरी कोशिश भी यही होती है कि जो 4 किताबें मैंने पढ़ी हैं तो आप तक कुछ गुजारिशात पहुँचाऊँ। बुज़ुर्ग तो इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं, नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए गुजारिश करता हूँ। तो मौलाना साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आज मैं अपने किताब को तवील नहीं करूँगा, बस चंद वाक़यात बयान करूँगा कि करबला का आगाज़ जो हुआ वो कहाँ से हुआ। करबला बर्पा हुई, करबला के मसाइब तो हम बयान करते हैं, लेकिन करबला शुरू तब हुई जब मौला अली अलैहिस्सलाम से उनका हक छीन लिया गया। जब सकीफ़ा में बैठ के मौला अली के हाथ पर बैत करने वालों ने किसी और के हाथ पर बैत कर लिया और उनको खलीफा मुकर्रर कर दिया। तब बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा घर से निकली और उन्होंने लोगों के दरवाज़ों पे जा जा के लोगों से कहा कि ऐ लोगों, क्या तुम गदीर में अली की बैत को भूल गए? ऐ लोगों, क्या तुम गदीर में अली की बैत को भूल गए?
جہاں بخن بخن یا علی کہہ کے تم نے مبارک دی تھی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان کو اپنا خلیفہ مانا تھا، تو آج کیا ہوا تمہیں؟ کیوں تم نے کسی اور کو خلیفہ بنا دیا؟ اور یہ تمہارا اختیار ہے بھی نہیں، خلیفہ خدا کی طرف سے بنایا جاتا ہے، جو رسول اللہ بنا چکے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو بہرحال ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولا علیہ السلام گھر تشریف لائے اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ یا علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ تو مولا نے فرمایا کہ بی بی اگر یہاں تک نوبت ہوتی تو شاید میں برداشت کر لیتا، لیکن اب حد یہ ہو گئی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں اور لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ تو یہ کربلا کا آغاز تھا، یہاں سے کربلا آغاز ہوئی تھی۔ وہ مولا جو فرماتے تھے کہ پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں دنیا کے کائنات کے راز بتاؤں گا، میں تمہیں بتاؤں کہ آبشار سے روشنی کیسے پیدا کی جاتی ہے، لائٹ الیکٹریسٹی جو آج بنائی گئی ہے اور جس کو ڈسکور کیا گیا، ایجاد کیا گیا، یہ اس وقت مولا علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں بتاؤں کہ آبشار سے روشنی کیسے بنائی جاتی ہے، جو آج بجلی بنتی ہے پانی سے اور ٹربائن۔ تو یہ اس وقت مولا، لیکن پوچھنے والے پوچھتے تھے یا علی آپ بتائیں ہمارے سر میں بال کتنے، یا علی آپ یہ بتائیں، فضول کے سوال پوچھتے تھے۔ وہ تو کہتے تھے کہ مجھ سے کائنات، تو وہ مولا کنویں میں منہ ڈال کے اپنا درد دل کنویں سے بیان کیا کرتے تھے۔ یہ عالم ہو گیا اور اس کے بعد مسلسل حالات بد سے بدتر ہوتے گئے، اور آپ سن چکے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کے مصائب، جب دروازے کو گرایا گیا اور در کو جلایا گیا، وہ لوگ کس لیے آئے تھے؟ وہ مولا علی علیہ السلام کو لینے آئے تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اس گھر میں باغی موجود ہیں جو حکومت کے خلاف کوئی سازش تیار کر رہے ہیں، تو ہمیں علی کو لے کے جانا ہے۔ تو بی بی نے کہا کہ میں علی تک نہیں جانے دوں گی، بہرحال میں یہ پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا، آپ کو معلوم ہے۔ تو اس وقت وہ مولا علی کو جس حالت میں لے کر گئے، مولا علی کے گلے میں رسی ڈال کے اور آپ کو گھسیٹ کے لے جایا گیا۔ وہ علی جنہوں نے خیبر فتح کیا، وہ علی کہ جن سے دشمن کانپتے تھے، لیکن کیوں آپ نے یہ مظالم اور مصائب برداشت کیے؟ کیونکہ رسول اللہ آپ کو وصیت کر گئے تھے کہ اے علی خلافت کے لیے تلوار مت نکالنا۔ تو یہ مولا علی کے مصائب، بی بی فاطمہ الزہرا کے مصائب، یہ بہت کم بیان کیے جاتے ہیں، صرف ایام فاطمیہ میں یا 21 رمضان مولا علی کی شہادت پہ۔ تو ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا کا آغاز کہاں سے ہوا تھا۔ کربلا کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب بی بی فاطمہ الزہرا پہ مصائب ڈھائے گئے تھے، جب مولا علی علیہ السلام پہ مصائب ڈھائے گئے تھے۔ تو میرا پیچھے تاریخ میں جانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ سب کو یہ چیزیں معلوم ہوں گی، ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہیں ان کے علم میں یہ تمام چیزیں ہیں، صرف بچوں کو بتانے کے لیے کہ کربلا جو شروع ہوئی وہ کہاں سے شروع ہوئی، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کیا پیغام دیے۔ کربلا ایک بہت بڑا یونیورسل میسیج امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دیا، جس میں ہر قسم کا رواداری، صلہ رحم، مہمان نوازی، ہم سنتے ہیں کہ جس طرح سے آپ مولا علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام جس طرح سے جو ہے وہ مدینہ سے روانہ ہوئے، آپ کی روانگی، وہاں پر اپنے احباب سے ملنا، یہ تمام چیزیں پھر کل مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، جو بی بی زینب کو جس طرح سے آپ نے ساتھ لیا، ان کو آپ نے پہلے ان کا نام نہیں لکھا کیونکہ جناب عبداللہ کی نکاح میں تھی اور شوہر کی اجازت کے بغیر، تو آپ نے ہمیں بتایا، ہمیں درس دیا، ایک ایک چیز آپ نے بتائی کہ کس طرح سے جو ہے وہ، اگر تمہاری بہن ہے تو شادی کے بعد تمہارا اس پہ اختیار نہیں، اس کے شوہر کا اختیار ہے، تو آپ نے درس دیا۔ اسی طرح سے جب جناب حور علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو آپ نے مہمان نوازی کا درس دیا کہ اگر دشمن بھی تمہارے در پہ آئے تو تم نے اس کی کیسے مہمان نوازی کرنی ہے۔ جو پانی آپ کے پاس تھا اپنے بچوں کے لیے، وہ پانی آپ نے جناب حور علیہ السلام کے قافلے کو پلایا، نہ صرف ان کے سپاہیوں کو اور ان کے گھوڑوں کو پلایا، ان کے جانوروں کو پلایا، اور یہ پانی پلانا ہی مولا کا جو تھا یہ سبب بنا جناب حور علیہ السلام کے کنورٹ ہونے کا، منقلب ہونے کا، کہ جب اللہ تش کی آوازیں آئیں تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا اور ان کے ضمیر نے ان کو ملامت کیا کہ اے حور، اگر آج حسین کے بچے اللہ تش کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ تو ہے، کیونکہ حسین نے اپنا پانی تجھے اور تیرے جانوروں کو پلا دیا۔ تو وہ منقلب ہوئے اور مولا کی طرف آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ
ہر چیز کا درس امام حسین علیہ السلام نے ہمیں کربلا میں دیا. جب آپ نے کربلا کی زمین پہ پہنچے اور اس زمین کو خریدا، اس کی رقم ادا کی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم تھا، آپ وقت کے امام تھے کہ ہم نے یہاں دفن ہونا ہے. تو دفن ہونے کے لیے اس زمین کو خریدا. آپ کی اپنی ملکیت تھی وہ زمین، اور پھر بنی اسد والوں کو ہبہ کر دی وہ زمین. بنی اسد والوں کو بلایا اور ان کے بچوں کو بلا کے کہا، ان کی عورتوں کو بلا کے کہا، ان کے جوانوں کو بلا کے کہا، ان کے بزرگوں کو بلا کے بتایا. غرض یہ کہ آپ نے ہر مقام پر، ہر جگہ پر درس دیا. اور آخر میں بھی آپ نے جب یہ شقی تمام آپ کے اصحاب کو شہید کر چکے، تمام آپ کی اولاد کو شہید کر چکے، اکیلے امام حسین جب رہ گئے تو آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا. آپ نے کہا کہ میں ابھی بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اگر میرے قتل سے باز آ جاؤ. اتنے بڑے ظلم سے، وقت کے امام کو شہید کرنے سے اگر باز آ جاؤ تو ابھی بھی میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن وہ شقی انسان تھے، ان کے دلوں میں جو بغض تھا، ان کی شکم میں جو حرام غذا تھی، اس کی وجہ سے ان کو وقت کے امام کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یہ دو چیزیں بہت خطرناک چیزیں ہیں، ایک بغض اور ایک لقمہ حرام. علماء فرماتے ہیں کہ ان شخص، وہ جتنے بھی لوگ کھڑے تھے ان کی شکم میں لقمہ حرام تھا، جس کی وجہ سے ان کو وقت کے امام کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور دوسری چیز بغض. جب امام نے ان سے فرمایا کہ تم میرے قتل سے باز آ جاؤ اور میں تمہیں بخش دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ یا علی، یا حسین، ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جو آج اس میدان میں کھڑے ہیں تلواریں تیز کر کے آپ کی گردن قلم کرنے کے لیے تیار کھڑے، ہم اس لیے کھڑے کہ ہمارے باپ دادا کی گردنیں تمہارے باپ علی نے قلم کی تھی. تو بغض علی میں کھڑے تھے وہ یہاں پر، وہ حسین سے علی کا بدلہ لینے آئے ہوئے تھے. تو الغرض یہ کہ امام نے ہر مقام پر درس دیا، ہر مقام پر چاہا کہ بخشش کر دوں، حتیٰ کہ دشمنوں کی بھی بخشش کر دوں. تو وہ لجپال حسین تھے. اسی پر میں اپنی آرائش کو تمام کرتا ہوں. مولانا صاحب کافی دیر سے تشریف لا چکے ہیں. آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا اس سال تمام مرحومین جو شہدائے کربلا ہیں اور تمام ملت جعفریہ کے مرحومین اور وہ لوگ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور جو ہے وہ بالخصوص ہمارے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، ہمارے سندھ پولیس، سندھ رینجرز، اور جو ہماری سیکیورٹی پر کھڑے ہوتے ہیں ان کے مرحومین اور اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، بالخصوص یہ ہماری جو یہاں کی انتظامیہ ہیں جو آپ کے لیے اس فرش ادا کا بندوبست کرتے ہیں، ابو طالب فاؤنڈیشن، جمع برکہ کمرے بنی ہاشم کے منتظمین جناب حیدر شاہ صاحب، مولانا انور سولنگی، قاری غلام رسول صاحب، آغا آصف صاحب، اور ہمارے والنٹیئرز بچے جو ہیں، وقاص نقوی، القائم والے وقار، ہمارے انس بیٹھے ہیں، شہباز ہیں، ان تمام کے مرحومین اور جتنے بھی والنٹیئرز ہیں جن کا میں نام نہیں لے رہا، اور نقوی برادران صغیر الحسن نقوی، ان کے والد انیس الحسن نقوی، اور مجھ حقیر سید زہیر عباس نقوی کے والد سید آغا حسن نقوی کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پاک پروردگار، جو کلام شریف پڑھا اس کا سال تمام مرحومین جن کے نام میں نے لیے، جن کے نام میں نہیں لے سکا، اور اس محفل میں موجود تمام جو عزادار بیٹھے ہیں ان کے مرحومین کی روح کو وصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. اس کے ساتھ ساتھ دعائے صحت کی اپیل کروں گا. آپ اپنے تمام جو بیمار ہیں ان کو شامل کریں. انیس الحسن نقوی اور صغیر الحسن نقوی کی والدہ میری نانی اماں بیمار ہیں، اور اس کے علاوہ تمام جو لوگ بیمار ہیں، کافی نام میں بول رہا ہوں، کافی دعائے صحت کی درخواستیں کی. جو دوستوں نے مجھے درخواست کی ہے ان تمام کے بیماروں کو شامل کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کریں کہ پاک پروردگار امام زین العابدین کے صدقے، بیماری کربلا کے صدقے میں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. ربنا تقبلنا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. پاک پروردگار، جب تک ہم اس دنیا میں رہیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلیں اور آخرت میں بھی ان کی شفاعت نصیب ہو. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل